अम्मी देखे ना, मेरे जूते फट गए हैं। मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं कि मैं जूते भी नहीं खरीद सकता, और फिर इन फटे हुए जूतों में मेरे पाँव भी गंदे हो जाते हैं। प्लीज़ आप मुझे स्कूल के लिए एक नया जूता लेकर दें। जैसे ही मेरे बेटे ने ये कहा तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, जो मैंने उससे छुपा लिए। वो बच्चा था, मैं उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसका बाप तो यहाँ पर था नहीं जो उसे संभाल लेता। एक मैं ही थी जिसने उसे संभाला हुआ था, और वही मेरी जिंदगी, मेरे जीने का वाहिद सहारा था। उसी की वजह से ही तो मैं आज तक जिंदा थी। मेरे शौहर तो परदेश में डेरे जमा कर बैठ गए थे, और यहाँ पर उनकी बहनों और उनकी माँ ने हमारा बुरा हाल कर रखा था। बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। जैसे मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें अच्छे से जूते लेकर दूंगी। मैंने अपने बेटे के गाल पर बोसा देते हुए कहा। वो 6 साल का बच्चा उदासी के साथ मेरी तरफ देखने लगा। अम्मी, एक हफ्ता पहले भी आपने यही कहा था। अब तो सर्दियां भी बढ़ती जा रही हैं। मेरे सारे दोस्तों ने अच्छे अच्छे बूट्स ले लिए हैं। आखिर मैं कब लूँगा? आप दादी से पैसे ले लेना, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। जैसे ही मेरे बेटे ने ये कहा तो मुझे हैरत का झटका लगा कि आखिर वो कैसे जानता है कि उसकी दादी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। मैं उसे उसकी ददियाल से वरगलाना नहीं चाहती थी। न जाने उसे कब कहाँ से ऐसी ऐसी बातें पता चल जाती कि मैं शर्मिंदा हो जाती। बेटा अली, किसने तुमसे कहा कि तुम्हारी दादी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं? मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो वो मुस्कुराते हुए बोला कि कल मैं दादी के कमरे में गया था। दादी बहुत ज़्यादा पैसे गिनकर अपने पर्स में रख रही थी, और उसी वक्त मैंने देख लिया। मैंने उनमें से 50 रुपए चीज़ के लिए मांगे तो उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया और कहा कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ के लिए मेरे पास फजूल के पैसे नहीं हैं, जाओ और अपनी माँ से लो। जैसे ही मेरे प्यारे बेटे अली ने ये कहा तो मुझे अपनी सास पर बड़ा गुस्सा आया, और अफसोस भी हुआ कि आखिर उन्हें मुझसे और मेरे बेटे के साथ क्या मसला है। चलो, मुझसे जो भी मसला था अपने पोते के साथ तो ये ना करती। वो तो ऐसे जाहिर कर रही थी कि जैसे अली उनका सगा पोता ना हो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते दादी के बारे में। दादी के पास फालतू के पैसे नहीं होंगे, इसलिए ही तुमसे कहा होगा। तुमने चीज लेनी थी तो तुम मुझसे पैसे ले लेते, दादी से क्यों मांगे? मैंने अपने बेटे से कहा तो वो मुस्कुराने लगा और बोला कि अम्मी, मैं आपसे 20 रुपए ले चुका था। मैंने सोचा कि अब आपसे नहीं दादी से लेता हूँ, तो बस इसलिए दादी से मांग लिए थे। जब उसने मासूमियत के साथ ये कहा तो मेरा दिल भर आया। वो इतना समझदार हो गया था, हालांकि उसकी उम्र भी इतनी नहीं थी, मगर वो बड़ी बड़ी बातें करता था। शायद जिन बच्चों ने ऐसे हालात देख लिए हों जैसे वो देख चुका था, तो शायद बच्चे ऐसे ही समझदार हो जाते हैं। और जो बच्चे हमेशा माँ बाप के लाड में पलते हैं तो वो बिल्कुल ही नाजुक होते हैं। मगर मेरा अली ऐसा नहीं था। उसकी उम्र 8 साल थी, लेकिन उसकी बातें 12-15 साल जैसे लड़के की तरह होती थी। उसका बाप पिछले 6 साल से परदेश में जा बैठा था, और हम यहाँ पर रुल रहे थे। पहले तो हमारा गुजारा कुछ हो जाता था, लेकिन अब वो बड़ा हो रहा था, उसकी ज़रूरियात थी, और फिर स्कूल के भी खर्चे जो मैं पूरे नहीं कर पाती थी। मेरी सास तो मेरे शौहर की सारी तनख्वाह पर सांप बनकर बैठ गई थी। जब भी मेरे शौहर पैसे भेजते तो उन्हीं के अकाउंट में भेजते, क्योंकि वो अपनी माँ के बारे में नहीं जानते थे कि वो कैसी हैं और हमारे साथ क्या सलूक करती हैं, कि घर की बेटी के पास पैसे भेज दिए हैं तो बस सबका ही गुजारा चल जाएगा। उनका भी कोई कसूर नहीं था, वो अपनी माँ को जानते ही कितना थे। जब से मैं यहाँ पर ब्याह कर आई थी तो मेरी सास का मेरे साथ यही रवैया था,
لیکن آج تک میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ میری امی نے مجھے شروع سے ہی سکھایا تھا کہ کبھی ماں اور بیٹے میں دراڑ مت ڈالنا، بھلے ہی ان دونوں میں سے کسی وقت کی بھی غلطی ہو، لیکن تم نے ان کے درمیان کوئی بھی غلط فہمی پیدا نہیں کرنی، بلکہ ہمیشہ ہی اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جو غلط ہو تو اسے چھپا لینا۔ اسی طرح ہی گھر بنتے ہیں۔ اب میں نے اپنی ماں کی بات کو اپنی گانٹھ سے باندھ لیا تھا، جبکہ میری ماں اس دنیا میں بھی نہیں تھی اور میں اپنے گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، تو آج بھی میں ان کی باتوں پر عمل کرتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، میرا بیٹا ابھی ابھی اسکول سے آیا تھا اور آتے ساتھ ہی مجھ سے شوز کے بارے میں کہنے لگا تھا۔ میں اسے سمجھانے بجھانے کے بعد کمرے سے باہر نکل آئی تاکہ اس کے لیے کھانا گرم کر کے لے جا سکوں۔ جیسے ہی میں کچن میں گئی تو میری تینوں نندیں جو اپنے بھائی سے چھوٹی تھیں اور ابھی شادیاں نہیں ہوئی تھیں، کچن میں کھڑی اپنے لیے بریانی بنا رہی تھیں۔ میں تھوڑی دیر پہلے انہیں دیکھ کر گئی تھی، وہ بریانی کا سامان وغیرہ سیٹ کر رہی تھیں۔ میں نے بھی ان سے کہا تھا کہ میں بھی ان کی مدد کروا دیتی ہوں، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہہ کر یہاں سے بھگا دیا تھا کہ ہماری بریانی پر نظر مت رکھو اور جاؤ اپنے کمرے میں۔ اب میں اپنے بیٹے کے لیے کھانا گرم کرنے کے لیے لائی تھی۔ صبح کا سالن بچا ہوا تھا، میں نے اس کے لیے بس ایک روٹی ہی ڈالنی تھی۔ ایک بڑا سا چولہا تھا جس کی دو طرف کھانا بنا جا سکتا تھا۔ ایک جگہ پر تو انہوں نے بریانی بنانے کے لیے کڑھائی چڑھائی ہوئی تھی، دوسرا چولہا خالی تھا۔ میں نے اس پر توا ڈالا اور وہاں روٹی بنانے لگی۔ وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں کہ جیسے یہ بھی میرا حق نہ ہو۔ ان کا بس چلتا تو ہمارے کھانے پینے پر ہی پابندی لگا دیتی، بس اسی لیے ہی پابندی نہیں لگاتی تھیں کہ آخر انسان کو جینے کے لیے بھی تو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بس مجھے اور میرے بیٹے کو جینے لائق ہی کھانا دیتی تھیں۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے روٹی بنائی، فریج سے صبح کا بچا ہوا سالن نکالا اور اسے توے پر گرم کرنے لگی۔ رات کو ہم نے آلو کی بھجیاں بنائی تھیں جو تھوڑی سی بچ گئی تھیں۔ صبح بھی میں نے اپنے بیٹے کو چائے کے ساتھ ناشتہ کروا دیا تھا اور بھجیاں دوپہر کے لیے بچا رکھی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ دوپہر میں اس کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ میں اس کے لیے کھانا گرم کر کے وہاں سے نکلنے لگی تو وہ کہنے لگی کہ اب دوبارہ کچن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری بریانی بس دم پر ہی ہے، یہ نہ ہو کہ بوکھڑوں کی طرح بار بار یہاں کے چکر لگاتی رہو۔ جب میری بڑی ننند نے کہا، جو میرے شوہر کی جواں بہن تھی، تو مجھے بڑا برا لگا۔ میں بے شک اس سے عمر میں تھوڑی بہت کم تھی، لیکن رتبہ تو میرا زیادہ تھا نا۔ میں اس کے بھائی کی بیوی تھی، لیکن وہ تو مجھے اپنے گھر کی ملازمہ سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، بلکہ عزت ہی نہیں دیتے تھے، اور ایسے ظاہر کرتے تھے کہ جیسے میں ان کے گھر میں ملازمہ ہوں اور ان کے سارے کام کرنے کے لیے ہی ہوں۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ میں ان کے ساتھ زیادہ زبان نہیں لڑاتی تھی۔ جب بھی میں ان سے بات چیت کرتی تو وہ مجھے میرے مائکے کے طعنے دینے لگتی، جو مجھے بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ اس لیے میں چپ چاپ وہاں سے نکل آئی اور اپنے بیٹے کو کھانا دے دیا۔ میں اپنے کپڑے تہہ کرنے لگی اور وہیں پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ پھر اسے مرچی لگی تو اس نے بولا کہ امی آپ تو کپڑے تہہ لگا رہی ہیں، میں خود ہی جا کر کچن سے پانی لے آتا ہوں۔ مجھے یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں اسے روک لوں، وہ وہاں پر بریانی کھا رہی ہوگی، وہ بچہ دیکھ لے گا تو نہ جانے کیا سوچے گا، لیکن اس وقت مجھے اس چیز کا خیال نہیں آیا اور وہ کچن میں چلا گیا۔ 5 منٹ کے اندر ہی وہ پانی لے کر واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں نمی بھی تھی، لیکن اس نے مجھ سے کچھ کہا نہ۔
اور چپ چاپ پانی پی کر کھانا کھانے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ لی تھی، اس کے لیے اس کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا بیٹا، تم کیوں رو رہے ہو؟ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ مجھ سے لپٹ گیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ امی کو لوگوں نے بریانی بنائی ہوئی تھی، میرا بھی بریانی کھانے کا بہت دل ہے، وہ کھا رہے تھے۔ میں نے ان سے بس اتنا ہی کہا کہ مجھے تھوڑی سی بریانی دے دیں، تو انہوں نے مجھے مارا اور دھکے دے کر کچن سے باہر نکال دیا۔ کیا بابا سارے پیسے ان کے پاس بھیج دیتے ہیں؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیا آپ میرے لیے بریانی نہیں بنا سکتی؟ جب میرے بیٹے نے معصوم سی آواز کے ساتھ روتے ہوئے یہ کہا تو میرا دل چاہا کہ میں دھاڑیں مار مار کر روؤں، لیکن میں ماں تھی، میں اس کے لیے بڑی تھی، اسے سنبھالنا میرا کام تھا، تو کیسے اس کے سامنے رو سکتی تھی؟ میں تو رونے کا حق بھی کھو چکی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا اور اسے سمجھانے لگی کہ بیٹا کوئی بات نہیں، امی نے تمہارے لیے روٹی بنائی ہے نا، اور دیکھو کتنا اچھا سالن ہے، تمہیں آلو کی بھجیاں پسند ہیں، تم یہ کھا لو، بعد میں کبھی میں تمہارے لیے بریانی بنا دوں گی۔ میں اسے سمجھاتی بجھاتی پھر کمرے سے باہر نکل آئی، کیونکہ اب میں مزید اس کے پاس نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بار بار آنسو نکل رہے تھے جو میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں باہر آئی اور خود پر ضبط کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوگ کچن سے بریانی کھا کر چلے گئے تو میں کچن میں پہنچ گئی۔ شام کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ شام کے کھانے کی تیاری میں ہی کرتی تھی، صبح کا ناشتہ بھی میں بناتی تھی، سارے گھر کے کام، جھاڑو پوچے، ان کے کمروں کی صفائیاں، ہر چیز میں کرتی تھی۔ بس کبھی کبھار جب انہوں نے اپنے لیے کچھ خاص بنانا ہوتا تو پھر مجھے کچن سے باہر نکال دیتی کہ جیسے میں کوئی اچوت ہوں۔ میں کچن میں گئی تو وہاں پر بریانی کا نام و نشان نہ تھا، ایک دانہ نہیں تھا جس سے میں دیکھ سکوں کہ آخر بریانی کیسے بنی ہے۔ نہ جانے وہ اتنی زیادہ بریانی کیسے کھا گئی تھی۔ اس وقت تک کڑھائی بھری ہوئی تھی، وہ 3 لڑکیاں اتنی زیادہ بریانی تو نہیں کھا سکتی، یہی میں سوچے جا رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ چھوڑو ان کو، میرا کیا چاہیے، جو بھی کریں۔ میری ساس گھر پر نہیں تھی، وہ اپنی بہن کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ میں فریج کی طرف آئی تاکہ وہاں سے سبزی نکال کر کاٹوں کہ جیسے میں نے فریج کھولنا چاہا تو وہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا تو وہاں پر لاک لگا ہوا تھا۔ ہمارے فریج 6 مہینے پہلے ہی ہم نے نیا لیا تھا۔ میں نے تو نیا نہیں لیا تھا، بس میری ساس کی مرضی، وہ جو بھی کریں۔ انہوں نے کچھ پیسے بچا رکھے تھے جس سے انہوں نے یہ فریج خرید لیا، جس کا لاک بھی تھا۔ نہ جانے وہ کیوں لاک لگا کر گئی تھی۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ میرے ذہن میں فوراً سے یہ خیال آیا کہ ضرور ہی ان کی بریانی بچ گئی ہوگی جو وہ فریج میں چھپا کر گئی ہوں گی، اور تالا لگا دیا ہوگا کہ تاکہ میں نہ اٹھا سکوں۔ وہ مجھے ایسا ہی سناتی تھی، کبھی کوئی خاص چیز بناتی تو اسے کچن میں چھپاتی پھرتی یا پھر فریج پر تالا لگا دیتی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے سبزی باہر نکالوں اور کاٹوں۔ پھر میں نے سوچا کہ جا کر اپنی نندوں سے چابی لے لیتی ہوں یا پھر ان سے کہتی ہوں کہ مجھے سبزی نکال کر دیں، اب کھانا تو بنانا تھا۔ میں چپ چاپ اپنی بڑی ننند کے کمرے میں آ گئی۔ ہمارے گھر میں 4 کمرے تھے، ایک میں میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی، باقی 3 کمرے ان کے زیر استعمال تھے۔ کمرے میں میری بڑی ننند اکیلی رہتی تھی اور باقی 2 کمروں میں ایک میں 2 نندیں اور ایک میں میری ساس رہتی تھی۔ میں بڑی کے کمرے میں گئی تو وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ہی موبائل بند کرنے لگی اور ایسے ظاہر کیا کہ جیسے وہ کسی سے بات ہی نہیں کر رہی ہو، حالانکہ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ ہنس ہنس کر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ یہاں منہ اٹھا کے کیوں آ گئی ہو؟ شرم نہیں آتی؟
کہ کسی کے کمرے میں ایسے نہیں آ جاتے۔ جب عالیہ نے مجھ سے کہا تو میرا دل بڑا دکھا، لیکن یہ تو اب روز کا معمول تھا۔ وہ سب سے زیادہ بدتمیز تھی اور میرا بالکل بھی لحاظ نہیں کرتی تھی۔ عالیہ تو دوسری بھی دونوں نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی اتنا زیادہ بدتمیزی نہیں کرتی تھی جتنا وہ کرتی تھی۔ عالیہ، فریج پر تم لوگوں نے تالا لگا رکھا ہے، میں نے سبزی نکالنی ہے اس لیے تمہارے پاس آئی ہوں، یا تو مجھے چابی دے دو یا پھر سبزی نکال کر دے دو، میں نے سیریس ہو کر کہا۔ تو عجیب عجیب نظروں سے وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ اچھا یہ کہو نا، ایسے منہ اٹھا کے آ گئی ہو میرے کمرے میں، آج کے بعد آئندہ خیال رکھنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ بستر سے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف جانے لگی تو میں نے سوچا کہ شاید چابی اٹھا کر مجھے دے رہی ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے چابی اٹھائی اور خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گئی تھی۔ میں اس سے تھوڑا فاصلے پر کھڑی تھی اور فریج سے وہ مجھے سبزی نکال کر دے رہی تھی، بار بار میری طرف بھی دیکھتی کہ میں نے اندر جھانکا ہے یا نہیں، حالانکہ میں جھانک نہیں پائی تھی کیونکہ میں تھوڑا فاصلے پر رک گئی تھی۔ اس نے مجھے سبزی اٹھا کر دی، ایک مرتبہ پھر سے فریج لاک کیا اور وہاں سے نکل گئی۔ جاتے ہوئے وہ مجھ سے یہ بھی کہہ گئی کہ اب ہمیشہ فریج پر تالا لگا رہے گا، جب بھی کچھ بنانا ہو، کچھ ضرورت ہو تو آ کے مجھ سے چابی لے لینا۔ وہ میری دوسری ساس ہی تھی، ایک تو میری ساس تھی اور دوسری وہ بھی ہر وقت میری ساس بنتی رہتی تھی۔ ایک ساس کیا کم تھی کہ عالیہ بھی اب میری ساس بننے لگی تھی۔ وہ بالکل اپنی ماں پر گئی تھی اور اب تو ان کی ڈیوٹیاں بھی سنبھال لی تھیں۔ میں نے اس کی باتوں کا جواب نہ دیا۔ وہ سبزی نکالنے کے بعد وہاں سے نکل گئی اور میں سبزی کاٹنے لگی۔ کچن میں کام کرتے کرتے مجھے شام ہو گئی۔ میں نے کھانا تیار کر لیا تھا۔ وہ چاروں ماں بیٹیاں کھا رہی تھیں اور میں انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ کھا کر جائیں اور میں اپنے بیٹے کے لیے کھانا نکالوں۔ میری ساس نے مجھے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ جب تک وہ پیٹ بھر کر کھا نہیں لیتی تب تک ہمیں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کھانا کھا رہے ہیں اور میں ہاتھ باندھے ان کے پیچھے کھڑی تھی کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ ویسے تو میں دسترخوان لگا چکی تھی، سب کچھ ہی وہاں پر موجود تھا، لیکن پھر بھی میں ملازمہ کی طرح ہاتھ باندھے کھڑی تھی کہ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں پیش کر دوں۔ پھر وہ کچن سے کھانا کھا کر نکل گئیں تو میں نے اپنے بیٹے کے لیے کھانا نکالا اور کمرے میں پہنچ گئی۔ میرا بیٹا کھانا نہیں کھا رہا تھا، وہ بار بار ضد کر رہا تھا کہ اسے تو بریانی کھانی ہے۔ اس وقت میں نے ہی اسے چپ کرانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ میں کبھی اس کے لیے بریانی بنا دوں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ آج ہی ضد کرنے لگے گا۔ علی چپ چاپ کھانا کھا لو ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، میں نے کہا تو وہ روتے ہوئے میرے گلے سے لگ گیا۔ وہ ایسا ہی تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر رونے لگ جاتا اور بہت زیادہ سینسیٹیو ہو گیا تھا۔ جب بھی وہ دیکھتا کہ اس کی پھوپھیاں یا اس کی دادی میرے ساتھ کوئی برا سلوک کر رہی ہیں یا مجھے مار پیٹ رہی ہیں تو وہ اسی وقت رونے لگتا، اور اب تو بہت زیادہ سینسیٹیو ہو چکا تھا، بات بات پر روتا ہی رہتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ میں نے تھوڑا بہت ہی کھانا کھایا تھا۔ بیٹے کو روتے ہوئے دیکھ کر میری ساری بھوک بھی مر گئی تھی۔ پھر میں برتن لے کر کچن میں آ گئی۔ کچن بھی تو مجھے سمیٹنا تھا۔ وہ تینوں اپنے کمرے میں جا چکی تھیں اور میری ساس بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کچن سمیٹتے سمیٹتے مجھے وہیں رات کے 9 بج گئے۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ کھڑے ہو کر کام کرنے کی وجہ سے میری کمر تختہ ہو گئی تھی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔
میرا بیٹا اپنا ہوم ورک کر رہا تھا، میں بھی البم اٹھا کے بیٹھ گئی جو ہماری یادوں کی امین تھی۔ وہ میری شوہر اور میری شادی کا البم تھا۔ میں اسے دیکھ کے ہی اپنی صبح کی شروعات کرتی اور اس کو دیکھ کے ہی اپنی رات کا اختتام کرتی۔ کوئی بھی دن یا رات ایسا نہیں گزرا تھا جب میں نے اس البم کو دیکھتے ہوئے آنسو نہیں بہائے تھے۔ میرا بیٹا اپنے کام میں لگا ہوا تھا اور میں اپنے شوہر کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے 100 بار ہی رہی تھی، یعقوب آپ کب واپس آئیں گے؟ آپ کو پتہ نہیں کہ یہاں پر ہمارا کیا حال ہے؟ اگر آپ ہمارا حال دیکھ لیں تو 1 منٹ کے لیے بھی ہمیں یہاں پر نہ رکھیں۔ ہم دونوں کی پسند کی شادی تھی اور شادی کے 4-5 سال بعد ہی میرے شوہر کمانے کے لیے سعودی عرب چلے گئے تھے اور اب تک واپس بھی نہیں آئے تھے۔ اس وقت بھی میں نے انہیں بڑا روکا تھا کہ وہ نہ جائیں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے سہارے جی لوں، وہ وہاں سے بہت کچھ کما کر لائیں گے اور پھر یہاں سے ایک اچھا سا کاروبار سیٹل کریں گے۔ ہم لوگ اتنے بھی زیادہ غریب نہیں تھے کہ انہیں سعودی جانے کی ضرورت پڑتی، لیکن پھر بھی ان کا خواب تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بڑا کریں، اور اب بڑا کرنے کے لیے ہی 7 سمندر پار جا بیٹھے تھے اور ہم یہاں پر رل رہے تھے۔ البم دیکھنے کے بعد میں نے البم کو دوبارہ دراز میں رکھا اور بستر پر دراز ہو گئی۔ میں روتے ہوئے اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرا بیٹا پڑھ رہا تھا، اس کے کوئی ٹیسٹ ہو رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ بھی لائٹ آف کر کے آیا اور اپنے بستر پر سو گیا۔ مجھے بہت دیر سے نیند آئی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میں 2-3 گھنٹے ایسے ہی روتی رہی تھی، اور پھر نہ جانے کب مجھ پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی، اور پھر صبح سویرے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے صبح اٹھنے کی عادت تھی، عادت کیسے نہ ہو، تو سارے گھر کے کام جو کرنے ہوتے تھے۔ میں نماز کے وقت ہی اٹھ چکی تھی۔ میں باہر نکل آئی اور صحن میں بنے ہوئے باتھ روم سے وضو کر کے دوبارہ اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ پہلے ہمارا یہ کمرہ نہیں تھا جہاں پر اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہ رہی تھی۔ پہلے میرا وہ بڑا کمرے والا تھا جہاں پر اب میری ننند نے قبضہ کر لیا تھا۔ میرے شوہر کے جانے کے کچھ عرصہ بعد ہی اس نے ہمیں اس گھر سے نکال دیا۔ اس کا باتھ روم بھی اٹیچ تھا۔ وہ بڑا سا کمرہ تھا جو میرے شوہر نے شادی کے لیے ہمارے لیے بنوایا تھا، لیکن اب وہ میرے پاس نہیں تھا۔ اسی کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم تھا، باقی کمروں کے ساتھ اٹیچ باتھ رومز نہیں تھے۔ ایک باتھ روم صحن میں تھا اور سب اسے ہی استعمال کرتے تھے۔ اسی ہی سے اب میں وضو کر کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں وہیں پر بیٹھ کر اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگی کہ یا اللہ میری اذیت کو کم کر دے، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے آنسو نکل رہے تھے اور ساتھ ساتھ میرے گلے سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی نکل رہے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ ایک یہی وقت ہوتا تھا جب میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی کی دعائیں مانگتی تھی۔ میری زندگی میرے شوہر سے تھی جو اب میرے پاس نہیں تھے۔ میری تو سانسیں بھی رک رک کر چلتی تھیں، اور اب تو پچھلے 2 سال سے میں نے ان سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ 2 سال پہلے میرا موبائل کچن میں کام کرتے ہوئے سنک کے پانی میں گر گیا اور گر کر خراب ہو گیا۔ اس کے بعد میرے پاس موبائل فون کو لینے کے پیسے ہی نہیں تھے۔ میری ساس نے میرے شوہر سے یہ کہہ دیا کہ اب میں موبائل رکھنا ہی نہیں چاہتی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ مجھے کوئی بٹنوں والا موبائل ہی دے دینا، لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا کہ کوئی ضرورت نہیں،
میرے بیٹے کے کان بھرنے کی، اور اس دن کے بعد آج تک میرے شوہر سے میری کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پہلے تو ہماری اکثر اوقات بات ہو جاتی تھی۔ میرے پاس اسمارٹ فون تھا جو انہوں نے ہی مجھے شادی کی رات تحفے میں دیا تھا، اور اب وہ تحفہ بھی نہیں رہا تھا، اور وہ بھی میرے پاس نہیں تھے۔ میری زندگی سے تو ہر چیز چھنتی جا رہی تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ میری ساس اور میری نندیں تھیں۔ دعائیں مانگنے کے بعد میرا دل کچھ ہلکا ہوا۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرا، اور پھر میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا بیٹا ابھی تک سو رہا تھا، ابھی اس کے اسکول جانے کا وقت بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے بھی اسے نہیں اٹھایا۔ میں باہر نکلی اور سب سے پہلے میں جا کر کچن میں پہنچ گئی۔ وہاں پر میں نے آٹا گوندا اور ایک مرتبہ پھر سے باہر نکل آئی، صحن کی صفائی کرنے لگی تھی۔ یہ بھی میری ساس کا ہی حکم تھا کہ آٹا گوندنے کے بعد سب سے پہلے میں نے صحن کی صفائی کرنی ہے۔ صحن کی صفائی کر کے میں ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں پہنچ چکی تھی۔ میری دو نندیں کالج جاتی تھیں اور ایک بڑی ننند نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی، وہ گھر پر ہی رہتی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے اور ان دو نندوں کے لیے کھانا بنایا جنہیں 8 بجے گھر سے نکلنا ہوتا تھا۔ انہیں بھیجنے کے بعد پھر میں نے اپنی ساس سالیہ اور اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ ہم تینوں نے ناشتہ کیا۔ وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں، اور ایک مرتبہ پھر سے میں نوکرانی بن کر سارے گھر کے کام کرنے لگی۔ میں سب نندوں کے کمرے میں گئی، باتھ روم صاف کیے، کمرے چمکائے۔ اس کے بعد اپنے کمرے میں آئی تو پورے 12 بج گئے تھے۔ مجھے تو اپنے کمرے میں صفائی کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ میری جان چھوڑتی تو میں اپنے کمرے کو صاف کرتی۔ میں نے سوچا کہ کچھ دیر آرام کر لیتی ہوں، تھوڑی دیر بعد اٹھوں گی دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے کے لیے، تو اسی وقت ہی پہلے اپنے کمرے کی صفائی کر لوں گی۔ میں جیسے ہی بستر پر لیٹی تو مجھے میری ساس کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں بلا رہی تھی۔ میرا جسم درد سے پھٹا جا رہا تھا، اب تو کمر میں بھی درد ہونے لگا تھا، لیکن مجھے جانا تو تھا کیونکہ میں تو ان کی غلام تھی۔ میں ساس کے کمرے میں گئی تو وہ کہنے لگی کہ میری ٹانگیں دبا دو، میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی، جلتی پھرتی بھی نہیں تھی، نہ جانے ان کی ٹانگوں میں درد ہو جاتا تھا۔ میں نے ان کی ٹانگیں دبائیں، اسی دوران وہ سو نہیں سکی تھی، بلکہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنی تھی۔ میں کچن میں آئی اور دوپہر کے کھانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ آج بھی عالیہ نے ہی مجھے سبزی اور دوسری چیزیں فریج سے نکال کر دی تھیں۔ اب تو فریج بھی میری دسترس سے بہت دور چلا گیا تھا۔ نہ جانے انہوں نے وہاں پر کون سے قارون کے خزانے چھپا رکھے تھے جو چھپ چھپ کر کھاتی تھیں۔ دوپہر ہوئی، میری دونوں نندیں اور میرا بیٹا بھی واپس آ گئے۔ میری نندوں کے لیے تو میری ساس نے علیحدہ سے ایک وین لگوائی ہوئی تھی، لیکن میرے پاس تو اتنے پیسے ہوتے ہی نہیں تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے رکشہ لگوایا ہوا تھا۔ ہر مہینے ہی میری ساس مجھے اتنی سی رقم دے دیتی کہ جس سے میرا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ کھانا تو ہم سب لوگ ایک ساتھ ہی کھاتے تھے، لیکن پھر بھی میری بہت زیادہ ضروریات تھیں جو اس رقم سے پوری نہیں ہو پاتی تھیں۔ وہ مجھے اتنا کم دیتی کہ جس سے ایک بچے کا بھی گزارا نہ ہو، اور ہم تو 2 لوگ تھے۔ میرا بیٹا روتے ہوئے گھر آیا تو میں حیران رہ گئی۔ میں اسے کمرے میں لے آئی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آج مس نے اسے مارا ہے، وہ کھلا جوتا کیوں پہن کر آیا ہے، اسکول میں بوٹ پہن کر آنے ہوتے ہیں۔ وہ پھر سے مجھے یاد دلا رہا تھا کہ میں نے اسے شوز دلانے ہیں۔ میں کیسے اس سے کہتی کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔
کہ میں اس کی دادی کے سامنے ایک مرتبہ پھر سے ہاتھ پھیلاؤں۔ وہ بیچارہ آج کھلا جوتا پہن کر گیا تھا کیونکہ اس کے پرانے بوٹ اب پہننے کے لائق نہیں رہے تھے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ بیٹا تو ہاتھ دھو کر کھانا کھا، میں آج ہی تمہاری دادی سے بات کروں گی۔ تو وہ کچھ خاموش ہو گیا۔ میں نے ٹھان لی کہ اپنے بیٹے کے لیے اپنی ساس سے بات تو کرنی ہی ہوگی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ رات کے کھانے کے وقت جب کچن میں کھڑی ان کی جی حضوری کر رہی تھی اور وہ چاروں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو مجھے خیال آیا کہ یہی اچھا موقع ہے ان سے بات کرنے کا۔ امی مجھے آپ سے ایک بہت ضروری اور اہم بات کرنی ہے۔ دراصل علی کے شوز خراب ہو گئے ہیں اور اس کی ٹیچر نے بھی اسے مارا ہے۔ میں نے اس کے لیے نئے شوز لینے ہیں، پلیز آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں تاکہ میں اس کے لیے نئے شوز خرید سکوں۔ میں نے اپنی ساس سے کہا تو انہوں نے وہی چمچ جو سالن میں پڑا تھا اٹھا کر میری طرف پھینکا جو میرے ماتھے پر جا لگا تھا۔ وہ تھا بھی گرم کیونکہ سالن گرم تھا۔ میرے کپڑوں پر بھی سالن کے چھینٹے پڑے تھے۔ میں تو اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے رہ گئی اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی یا وہ مزید مجھ سے بدتمیزی کرتی۔ اسی وقت ہی میرا بیٹا کچن کے اندر آیا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ شاید اس نے یہ سب دیکھ لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں اس کا کھانا لے کر ابھی آ رہی ہوں، اور وہ کھانے کا پتہ کرنے کے لیے ہی آیا تھا۔ دادی، آپ نے میری مما کو کیوں مارا؟ وہ روتے ہوئے اپنی دادی سے سوال کرنے لگا تھا۔ میں اسے روک رہی تھی لیکن وہ بچہ تھا، اپنی ماں کو یوں پٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جیسے ہی میرے پیارے بیٹے بیچارے نے روتے ہوئے اپنی دادی سے شکایت کی تو بڑی ننند عالیہ اٹھی اور اس کے معصوم پھول سے چہرے پر تھپڑ برسانے لگی۔ زیادہ ٹٹر کرنے کی ضرورت نہیں، تم بھی اپنی ماں پر جا رہے ہو۔ نہ جانے کیوں ہم نے اپنے بھائی کی شادی گھٹیا لڑکی سے کر دی، اب تو ہماری نسل ہی خراب ہو گئی ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کوئی ناشتہ شناستہ نہیں ملے گا۔ آج جب اس نے میرے بیٹے کو دھکے دے کر کچن سے نکالا تو میں بھی چپ چاپ اس کے پیچھے آ گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹا اپنے کمرے میں آ کر رو رہے تھے۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ امی، دادی لوگ اچھے نہیں ہیں، ہم بابا کے پاس چلتے ہیں۔ میں چپ چاپ روتے ہوئے اس کی معصوم آواز میں اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں اس سے کیسے کہتی کہ ہم اس کے باپ کے پاس نہیں جا سکتے۔ میرے ماتھے پر شدید چوٹ لگی تھی۔ سٹیل کا چمچہ میرے ماتھے میں آ کر لگا تھا اور اب وہاں پر ایک گومر سا بننے لگا تھا۔ میں نے وہاں پر بس تیل ہی لگا لیا کیونکہ اور تو میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اور اپنے بیٹے سے میں نے کہا کہ میں کل اس کے لیے شوز لا دوں گی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، لیکن میں نے اس سے کہا کہ بس تم خاموش ہو جاؤ، تمہیں جوتے مل جائیں گے۔ ہم دونوں ماں بیٹا نے خالی پیٹ ہی رات گزاری تھی اور آخر کار صبح بھی ہو گئی۔ میں ایک مرتبہ پھر سے نوکرانی بن گئی اور سب لوگ اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے۔ جب میں نے سارا کام ختم کر لیا، میری ساس گھر پر تھی مگر تھی اپنے کمرے میں، اور میری نندیں اپنی دوست کے ہاں گئی ہوئی تھیں۔ وہ کہہ کر تو یہی گئی تھیں کہ وہ اپنے دوست کے ہاں جا رہی ہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ اپنے دوست کے پاس نہیں جا رہی۔ اس کی ایک لڑکے سے نہیں بلکہ بہت سے لڑکوں سے دوستیاں تھیں، اور کتنی مرتبہ میں اس کی باتیں بھی سن چکی تھی، لیکن یہ میرا ظرف تھا کہ آج تک میں نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے کسی کے کردار پر بھی کیچڑ اچھالنا پسند نہیں تھا، اور ایک میری ساس اور نندیں تھیں جو ہر وقت ہی میرے کردار پر کیچڑ اچھالتی رہتی اور کہتی کہ تم نے ہمارے بھائی کو کوئی دم درود کروایا تھا، اس لیے اس نے تم جیسی بدصورت لڑکی سے شادی کی، ورنہ ہمارا بھائی تو بڑا اچھا تھا، کبھی بھی تمہیں پسند نہیں کرتا۔ جب بھی وہ یہ کہتی
تو میں خود کو شیشے میں ضرور دیکھتی تھی، اور مجھے وہ زمانہ یاد آتا تھا جب کالج میں میری دوستیں میری تعریفیں کرتی تھیں اور کہتی کہ کوئی خوش نصیب ہی ہوگا جس کے نصیب میں تم لکھی جاؤ گی، اور محلے کی آنٹیاں جب مجھے اپنی بہو بنانے کے لیے بے تاب ہوتیں تو وہ وقت بھی مجھے آج تک یاد تھا، اور میری ساس اور نندیں کہتی تھیں کہ میں بدصورت ہوں۔ بدصورت تو میں نہیں تھی، لیکن بد نصیب میں ضرور تھی، اور آج اسی نصیب کی وجہ سے ہی میں مار کھا رہی تھی۔ میں نے چپ چاپ خاموشی سے وہ گھڑی اٹھائی جو مجھے میرے شوہر نے دوسری اینیورسری پر گفٹ کی تھی۔ میں نے سوچا کہ اسی گھڑی کو بیچ کر اپنے بیٹے کے شوز لے لیتی ہوں۔ میں اسے ایسے تو سکول نہیں بھیج سکتی تھی۔ آج بھی وہ بڑی مشکل سے روتا دھوتا ہی گیا تھا، ڈر رہا تھا کہ اس کی ٹیچر اسے مارے گی۔ میں نے اپنی ساس کو کچھ نہیں بتایا تھا، میں جانتی تھی کہ وہ مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دے گی، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلیں گی۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ پھر 1 گھنٹے کے اندر ہی اندر گھڑی بیچ کر میں اپنے بیٹے کے جوتے خرید کر بھی واپس آ گئی، اور کسی کو کچھ علم بھی نہ ہوا۔ جب میرا بیٹا اسکول سے واپس آیا اور وہ جوتے دیکھے تو بہت زیادہ خوش ہو گیا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ میں نے اس کے جوتے لینے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ میں نے ابھی اسے نہیں بتایا۔ یہ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب میں نے اپنی ساس سے مار نہ کھائی ہو۔ کبھی وہ مجھے جوتے سے مارتی تو کبھی جھاڑو سے، لیکن یہ بات تھی کہ دوبارہ میرے بیٹے نے نہیں دیکھا۔ اگر وہ دیکھتا تو شاید ذہنی مریض ہی بن جاتا۔ خیر، کون بچہ اپنی ماں کو یوں کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے، اور پھر مہینہ یوں ہی گزر گیا، کچھ علم ہی نہ ہوا۔ آج ہفتے کا دن تھا، میرا بیٹا گھر پر ہی تھا کیونکہ اسے شدید بخار تھا۔ میں نے آج اسے اسی لیے ہی سکول نہیں بھیجا تھا۔ وہ بخار میں تپ رہا تھا، اور میں اس کے بخار کو ختم کرنے کے لیے دیسی ٹوٹکے آزما رہی تھی، کیونکہ میرے پاس ڈاکٹر کے ہاں جانے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور میں نے اپنی ساس سے بھی نہیں مانگے تھے کہ نہ جانے پھر وہ مجھے کون سے القابات سے نوازیں۔ کبھی کبھی مجھے حیرت بھی ہوتی تھی کہ آخر وہ اتنا پیسہ کہاں کرتی ہیں۔ میری ساس نے اپنی تجوری بھر رکھی تھی۔ میرے شوہر ہر مہینے اتنی رقم بھیجتے کہ جس سے ہم ماں بیٹا عیش کر سکتے تھے۔ سارے گھر کا نظام بھی اچھے سے چل سکتا تھا۔ گھر کا نظام تو اب بھی چل رہا تھا۔ وہ اپنی منمانیاں کرتی، اپنے لیے مزے مزے کے مہنگے مہنگے کھانے بناتی۔ میں اور میرا بیٹا تھے۔ میں نے اس سال میں بس ایک ہی سوٹ لیا تھا، اور میرے بیٹے کا بھی بس میں نے ایک ہی سوٹ لیا تھا۔ میرا بیٹا بیچارہ پھٹے پرانے یونیفارم، جوتوں اور بیگ کے ساتھ اسکول جاتا تھا، اور وہ یہاں پر عیش کر رہی تھیں۔ آئے روز میری نندوں کے موبائل چینج ہو رہے تھے۔ کبھی وہ اچھے اچھے کپڑے لے کر آتی تو کبھی جوتے۔ انہیں دیکھ کر میرا دل کڑتا رہتا تھا، اور میں کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے بیٹے کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ اسے آرام نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اپنی ساس سے پیسے مانگ ہی لیتی ہوں۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میری دونوں نندیں بھی کالج سے واپس آ چکی تھیں۔ وہ تینوں ماں بیٹیاں ایک ہی کمرے میں بیٹھی نہ جانے کیا میٹنگ کر رہی تھیں۔ میں وہاں پر گئی تو خاموش ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں بات کا آغاز کیسے کروں، لیکن بات تو کرنی تھی۔ میں ماں تھی اور اپنے بیٹے کو یوں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ امی مجھے کچھ پیسے دے دیں، علی کو بہت زیادہ بخار ہے، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ان چاروں کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ بڑی آئی پیسے مانگنے والی، نکلو یہاں سے، ہم باتیں کر رہے ہیں۔ باقی تو کوئی نہیں بولا تھا۔
ایک عالیہ ہی تھی جو بہت زیادہ منہ پھٹ تھی اور اب مجھ سے بدتمیزی کر رہی تھی، لیکن میں بھی وہاں پر ڈٹی رہی۔ خدا جانے اس وقت میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ شاید اس وقت میں اپنے بیٹے کے لیے تڑپے جا رہی تھی، اور ایک ماں اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا تو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں وہیں پر کھڑی رہی اور ایک مرتبہ پھر سے اپنی ساس سے کہنے لگی تو وہ عجیب عجیب منہ بنانے لگی، میرے پاس فضول کے پیسے نہیں ہیں، اپنے بیٹے کو سرکاری ہسپتال لے کر چلی جاؤ، وہیں پر علاج کروا لو، تمہاری اوقات یہی ہے اور تم اسی قابل ہو۔ یہ تو میرے بیٹے کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اس نے تمہیں سر پر بٹھا لیا، ورنہ میں تو تم جیسی نوکرانی بھی اپنے گھر پر نہ رکھوں۔ اب میری ساس مجھے پیسے دینے کی بجائے تانے مارے جا رہی تھی۔ میں غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور تھی ہی یتیم، بھائی اور بھابھی نے مجھے پالا تھا۔ پھر جب یعقوب نے مجھے پسند کیا تو انہوں نے مجھے اس کے ساتھ بیاہ بھی دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آگے میرا نصیب اتنا برا ہوگا۔ امی پلیز کچھ پیسے دے دیں، علی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس وقت سرکاری ہسپتال بند ہو چکے ہوں گے، دوپہر کے 2 بج چکے ہیں، 1 بجے ہی سرکاری ہسپتالوں کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، میں اسے کہیں پرائیویٹ لے جاتی ہوں۔ میں نے یہ کہا تو میری ساس اٹھی اور مجھے دھکا دے دیا۔ میں اسی وقت ہی دیوار میں جا لگی، یہاں تک کہ میرا سر بھی پھوٹ گیا، مجھے چکر آنے لگے تھے، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں خود ہمت کر کے اٹھتی، کسی نے مجھے پیچھے سے تھام لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر وہ کون ہے۔ وہ چاروں تو میرے سامنے بیٹھے تھے اور ان کا اتنا ظرف بھی نہیں تھا کہ پہلے وار کر کے پھر مجھے سہارا دیتی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ یعقوب تھے، جن کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ نہ جانے وہ اچانک کہاں سے آ گئے تھے، میں تو کچھ بھی نہیں بول پائی۔ میری چاروں کی چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ میری ساس منمناتی آواز میں اس سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا تم کب آئے، تم نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا تھا کہ تم آنے والے ہو۔ لیکن میرے شوہر نے ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا اور مجھے سہارا دے کر ان کے کمرے سے باہر لے آئے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا اور بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر گھر سے باہر لے آئے۔ سارا راستہ وہ کچھ نہیں بولے تھے، بس ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ پھر وہ سب سے پہلے ہمیں ایک بہت بڑے پرائیویٹ ہسپتال میں لے کر گئے۔ وہاں پر جا کر میرے بیٹے کا ٹریٹمنٹ ہوا اور اس کے بعد بھی وہ ہمیں گھر نہیں لائے بلکہ ایک اپارٹمنٹ پر لے گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ 1 سال پہلے ہی انہوں نے یہ اپارٹمنٹ لیا تھا، لیکن کسی کو نہیں بتایا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ جب وہ گھر آئیں تو ہمیں سرپرائز دیں گے، اور آج ہمیں سرپرائز مل بھی گیا تھا۔ سب سے زیادہ سرپرائز تو ان کو ہی ملا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میری غلطی ہے، مجھے ہی تمہیں اپنی بہنوں اور ماں کے پاس چھوڑ کر بالکل بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ مجھے ان کی فطرت سمجھ جانی چاہیے تھی۔ جب وہ تم سے میری شادی ہی نہیں کروانا چاہتی تھی تو پھر تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیسے کر سکتی تھی؟ ایک میں ہی بے وقوف تھا جو آج تک ان کی مانتا آیا۔ مجھے اسی وقت ہی سمجھ جانا چاہیے تھا جب تم نے دوسرا فون نہیں لیا تھا۔ یہ کہتے کہتے وہ مجھ سے لپٹ گئے اور میں بھی ان سے لپٹ گئی۔ وہ واپس آ چکے تھے، میرے لیے یہی کافی تھا۔ میں نے ان سے ان کی ماں، ان کی بہنوں کی کوئی بھی برائی نہیں کی، لیکن وہ جو دیکھ چکے تھے وہی ان کے لیے کافی تھا۔ 3-4 دن ہم وہیں پر رہتے رہے۔ ان کی ماں اور بہنیں انہیں کالز کرتی رہیں، لیکن وہ ان کی کال نہیں اٹھاتے تھے۔ میں نے بھی ان سے کہا کہ آپ ان کی کال اٹھا لیں، وہ آپ کی ماں اور بہنیں ہیں، آپ کے علاوہ ان کا کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ نازیہ
تم جیسی عورت میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ انہوں نے تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا اور تم ان کے بارے میں یہ سب کچھ کہہ رہی ہو۔ اب میں ان کے پاس نہیں رہوں گا، میں تو تمہارے ساتھ اور تمہارے پاس رہوں گا، میں انہیں خرچہ بھیجتا رہوں گا، بس اب وہ سب میرے لیے مر چکی ہیں۔ جب میرے شوہر نے کہا تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میری ماں نہیں تھی، میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی سے اس کی ماں یا ان کا بیٹا چھینے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ میری بات نہ مانے تو پھر میں بھی خاموش ہو گئی۔ وہ مہینے میں 1-2 بار وہاں پر جاتے اور پیسے وغیرہ بھی دے آتے۔ 1-2 مرتبہ میری نندیں اور ساس بھی جھوٹے منہ مجھ سے معافیاں مانگنے کے لیے آئی تھیں، لیکن میرے شوہر نے مجھے روک دیا تھا کہ میں ان کی کوئی معافی قبول نہ کروں، اور آج ہم اس اپارٹمنٹ میں ہی رہ رہے ہیں۔ میرے شوہر دوبارہ سے سعودیہ عرب نہیں گئے تھے، یہیں پر ہی انہوں نے ایک بہت بڑا کاروبار شروع کر لیا۔ یہیں پر رہتے رہتے انہوں نے اپنی بڑی بہن عالیہ کا جہیز بنایا اور اسے رخصت کر دیا۔ وہ یہاں پر رہتے ہوئے بھی اپنے سارے فرض ادا کر رہے تھے، لیکن ان کا جو دل تھا وہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اب دوبارہ اپنی ماں اور بہنوں کو وہ عزت نہیں دے سکتے تھے جو پہلے ان کے دل میں تھی، اور نہ ہی میں اپنی ساس اور نندوں کو وہ مقام دے سکتی تھی جو میں نے اس وقت دیا تھا جب میں یہاں پر بیاہ کر آئی تھی۔ وہ بھی میرے دل سے اتر چکی تھیں، مجھے تو لگتا ہی نہیں تھا کہ ان سے میرا کوئی رشتہ ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا جو شاید میں مرتے دم تک نہ بھول پاؤں۔